अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। जमीयत उलमा इस्लाम के कायदीन के हालिया मुतनाज़ा बयानात ने हुकूमत और JUIF के दरमियान टकराव की फिजा पैदा कर दी है। हुकूमती रहनुमा समेत मुख्तलिफ सियासी और मजहबी शख्सियात की जानिब से अभी मौलाना फजल रहमान से मुतालबा किया जा रहा था कि वो शोधा से मुतल्लिक अपने अल्फाज वापस लें और माफी मांगे कि इसी दौरान JUIF के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल गफूर हैदरी का एक और मुतनाज़ा बयान सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने कारकुनों को GHQ के बाहर धरने के लिए तैयार रहने की हिदायत की है। अब्दुल गफूर हैदरी के इस बयान पर कल हमने अपने प्रोग्राम में वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह से बात की तो उन्होंने कहा कि JUIF को इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर JUIF ऐसा करती है तो ये पाकिस्तान मुखालिफ इकदाम होगा। इसके अलावा कल राना सनाउल्लाह ने हमारे प्रोग्राम में मौलाना फजल रहमान के लश्कर बनाने से मुतल्लिक दावे की भी दिलचस्प वजाहत की है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आबादी से यह कहा जाए कि वो दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए अपने अंदर कुछ अहलियत पैदा करें तो इसमें मसले वाली कौन सी बात है। मौलाना ने इस बात के गलत माने लिए हैं। इन मामलात पर और दीगर मामलात पर जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है JUIF के तर्जुमान असलम गौरी ने। बहुत बहुत शुक्रिया असलम साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। असलम साहब, इस हफ्ते जो मौलाना फजल रहमान साहब की तकरीर थी उस पर आपने हुकूमत का और हुकूमत के इत्तेहादियों का रिएक्शन तो देखा है। कल हमारे प्रोग्राम पर भी राना सनाउल्लाह साहब मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि शोधा के हवाले से जो बात की गई वो नामुनासिब थी और शायद जोशे खिताबत में कर गए फजल रहमान साहब ये बात। हुकूमत के कई अरकान ये भी कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब अपने बयान पे माफी मांगे, लेकिन आप लोगों की तरफ से या तो उनके बयान का दिफा किया जा रहा है, बल्कि कल एक ऑडियो जो आई मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब की, उन्होंने तो ये तक कहा है कि अगर प्रोपेगेंडा मौलाना के खिलाफ खत्म ना किया गया तो GHQ के बाहर एहतजाज होगा। जरा बताइएगा कि वाकई कोई ऐसी पॉलिसी बनी है, आप लोगों की बातचीत हुई है कि ये करने जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। बात यह है कि जो कुछ वहाँ हुआ है और एक तरफा हमारे ऊपर फर्द जुर्म आयद की जा रही है, हमारी बात हम सब उसको डिनाई कर रहे हैं, लेकिन हर हुकूमती वजीर मशीर जो अपनी नौकरियां पक्की करना चाहता है उनके पास एक ही अल्फाज हैं और वो अपने माजी को नहीं देखते, बस वही माफी मांग रहे। तो आपने क्या कुछ किया था, आपके कौन से कारनामे छुपे हुए हैं, तो मैं उस पर डिटेल पे नहीं जाना चाहता। तो ये सारी चीजें, लेकिन जब एक बात और मैं आपको बता दूं, जो आपने अब्दुल गफूर हैदरी साहब के बयान के हवाले से बात की है, तो बात यह है कि अब्दुल गफूर हैदरी साहब हमारे पार्टी में मौलाना साहब के बाद नंबर 2 वही है। उनके बयान को मैं बाकायदा फोन भी करता हूँ, मैं तस्दीक भी करता हूँ, उनका बयान दुरुस्त है, लेकिन ये उनका अपना बयान है। हमारे फैसले पार्टी करती है, पार्टी के मजलिस आमला मजलिस शुरा फैसले करती है और मौलाना फजल रहमान साहब हो, अब्दुल गफूर हैदरी साहब हो या कोई और जिम्मेदार हो, वो डायरेक्ट कुछ फैसला नहीं करते। उन्होंने भी अपने बयान में अगर और मगर का इस्तेमाल किया है तो उससे मेरा अंदाजा आपको हो जाना चाहिए कि उनका बयान तो ठीक है, लेकिन यह फैसला पार्टी करेगी कि हमें जाना है, नहीं जाना है तो कब जाना है, ये बात की चीजें सही। आप तस्दीक करें कि वो ऑडियो वो आवाज उन्हीं की है, लेकिन ये उनकी जाती राय है, पार्टी पॉलिसी नहीं है। यानी कि मौलाना फजल रहमान समेत पार्टी का कोई इरादा नहीं है कि वो GHQ के बाहर जाके एहतजाज करेंगे। देखिए, इरादे की बात नहीं है, ये तो आने वाला कल है जब आप फैसला करेंगे, इजलास में बैठेंगे, उसके बाद वो देखिए मेरे बात सुनिए, GHQ किसका, मेरा नहीं है, आपका नहीं है, हम सबका है ना, वो भी एक अदारा है हमारे मुल्क का। कल आपको याद होगा जब विद्याल साहब कुछ ऐसे फैसले कर रहे थे जो आइन से मावरा थे, तो हमने तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर ही मुजाहरा किया था ना। उसमें किस किस को फायदा हुआ मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन हमने तो वहां मुजाहरा किया था, उनको मजबूर किया कि वो आइन से मावरा फैसले न करें। तो मैं समझता हूं कि मेरे अपने आधार, मतलब आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने मिलकर दबाव डाला सुप्रीम कोर्ट पर? दबाव नहीं डाला, कुछ मजबूर किया कायद के तहत, मजबूर कर रहा, दबाव डाल फैसले करें। आप उसको दबाव समझे, जो भी समझे, वो बेलगाम हो चुके थे और बदियाल साहब रोजाना एक नया फैसला ले आते थे जिसको कोई आगे पीछे पूछने वाला नहीं था। दबाव नहीं था, उनको मजबूर किया कि वो आइन के अंदर रहते हुए बात करें और उन्हें की। फिर उसके बाद बात यह है कि अदारे मेरे अपने हैं, लेकिन जब आयशा गुलाल आई, त्याजुल हसन चौहान और चौधरी, अपना ताहिर अशरफी, जब इस किस्म के चाबी से चलने वाले खिलौने जब मार्केट में आके बदजुबानी करेंगे मौलाना फजल रहमान के खिलाफ, तो हम सब जानते हैं, पूरी कौम जानती है कि ये चाबी के खिलौने कहाँ से चलते हैं। तो फिर अगर हैदरी साहब ने इस तरह का बयान दिया है तो मेरे दूसरों को लेकिन देखिए असलम साहब, आप लोग ये कहते रहे और फजल रहमान साहब बार बार कहते रहे कि ठीक है आपका इख्तलाफ हो सकता है तरीकेकार पे, पॉलिसी पे, लेकिन 9 मई जब हुआ, जैसे PTI के लोगों ने वहां जाकर एहतजाज किया, लोग आपस से बाहर में, फिर कहती रही कि देखें फॉल्स फ्लैग हो गया हमारे खिलाफ, तो उस वक्त 9 मई को तो कंडेम किया मौलाना फजल रहमान ने, आपकी जमात ने, और ये कहते रहे कि इस हद तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि आप कौमी इदारों के सामने जाके एहतजाज करें। तो फिर अब वही बात आप अगर कर रहे हो या आपकी जमात में से तो कोई कर रहा हो,
تو بات تو پھر اسی غلطی ہوگی نا یہ بھی کہ آپ جا کے وہاں پہ احتجاج کریں. دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ جب ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کیا تھا تو اس کے وہاں پر کوئی شور شرابہ کوئی ایسا توڑ پھوڑ یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوئی تھی، بلکہ آپ ہی کے چینلوں پہ چلا تھا کہ ہمارے لوگ وہاں پر بعد میں جھاڑو اور صفائی کر رہے تھے، ہمارے لوگ کارکن کھڑے ہو کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. پی ٹی آئی نے اگر جی ایچ او پہ حملہ کیا یا کسی اور چیز پہ حملہ کیا تو ہم سب نے اس کی مذمت کی، ایسی کوئی بات نہیں جی ہے. تو وہ راستہ لے ہی کیوں کہ اس قسم کا کوئی امکان پیدا ہو. جی نہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اگر ہمیں جانے کا ہم نے فیصلہ کیا تو ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہم نے اپنے لوگ سے جا کے شکایت کرنے کا تو مجھے حق ہے نا اپنے لوگوں سے. تو سارے میرے اپنے ہی بیٹھے ہوئے نا، میرے اپنے عزیز رشتے دار بھائی برادر سب فوج میں ہیں. تو ہم تو شہداء بھی وصول کرتے ہیں فوج کے، وردی کے اندر شہید ہوتا ہے وہ بھی ہمارا سیولیٹ. وہ بھی آج زیارت والا جو واقعہ ہے آپ کے سامنے آج وہاں جنازے ہوئے تو وہ بھی جے یو آئی کے لوگ ہیں سارے اور پولیس کے لوگ ہیں سارے، تو وہ بھی تو وردی والے ہیں. اچھا دیکھیں 25 منٹ کی تقریر جو فضل الرحمان صاحب کی ہے، اس سے لمبی تقریر تھی، اس میں کئی باتیں ایسی ہیں جو ماضی میں بھی سیاسی جماعتیں کرتی رہتی ہیں. آج تحریک انصاف بھی کر رہی ہے، آپ لوگ بھی کر رہے ہیں، ماضی میں نون لیگ بھی کرتی رہی ہے. میں نے کہا رانا ثناء اللہ صاحب کو کہ ووٹ کو عزت دو والی بات کرنا یا ہر ادارہ اپنے دائرے کار میں رہ کے کام کرے، یہ باتیں پاکستان میں ہوتی رہی، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. لیکن ایک کنسنسس اس بات پر ہے کہ جوش خطابت میں شودا کے حوالے سے جو بات کی گئی وہ نامناسب تھی، وہ نہیں کرنی چاہیے تھی. تو جیسے کل فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے، کل رانا صاحب کہتے فضل الرحمان صاحب اگر اس بات کو واپس لے لیں تو اس سے ان کا قد بڑھے گا، چھوٹا نہیں ہوگا. تو رانا صاحب کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کو؟ انہوں نے یہ کہا غلط کیا ہے. ہم کہہ رہے ہیں سیاق و سباق سے ہٹ کے بات آپ کر رہے ہیں، اللہ دے پی ٹی وی پہ چلا دیں ان کی، تو قوم فیصلہ کرے نا. قوم تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑی ہوئی 6 دن سے ایکس پہ جو اس وقت جے یو آئی کھڑی ہوئی ہے، پوری قوم جے یو آئی کے ساتھ کھڑی ہے. ہمارا پیاریہ اس وقت قوم کو نے تسلیم کیا ہے. تو اس طرح کی باتیں رانا صاحب یا کوئی اور ہے وہ اپنے نوکریاں بچانے کے لیے بیچارے حکومت میں بیٹھے ہوئے، کیا کریں، ان کو بھی حکم آتا ہے آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرتے ہیں. لیکن بات سیدھی سی ہے، ہم نے کسی شہید کے خلاف کوئی بات نہیں کی، اس کو سیاق و سباق سے ہٹا کے چلایا جا رہا ہے. مولانا صاحب کبھی بھی ایسی بات نہیں کر سکتے. مولانا صاحب نے 55 سال سے سیاست کر رہے ہیں اور ہر بندہ جانتا ہے کہ وہ زیر ایک سیاستدان ہے. اس طرح کی کبھی بھی بات وہ نہیں کر سکتے. اور اگر کسی کے پاس کوئی ایسی چیز ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسی ہوئی ہے تو لے جائیں کورٹ میں، ہم فیس کر لیں گے اس کو. اسلم صاحب کل ایک اور بات رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں کی، کیونکہ جو مولانا صاحب کی تقریر تھی اس میں انہوں نے لشکر کی بات کی تھی کہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ لشکر بناؤ، اور obviously وہ کہہ رہے تھے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو تنخواہ ملتی ہے دہشت گردی سے لڑنے کی یا لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کی. تو اس پر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ یہ بات جس طریقے سے کی گئی تھی اس کا غلط مطلب نکالا جا رہا ہے، وہ تو لشکر ایک دفاع کے لیے کہا جا رہا تھا کہ بنایا جائے. ذرا میں چاہوں گا آپ سن لیجئے پھر اس کا جواب دیجیے گا مجھے. میرا خیال ہے رانا صاحب میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، کچھ بات زیادہ کر گئے ہیں. ہمیں تو کہا جاتا ہے زیادہ کر جائیں. میں تو سمجھتا ہوں ان کے اس جملے سے میں تو یہ کہ مطلب اخذ کر رہا ہوں کہ حکومت پاکستان ناکام. اداروں کے ہوتے ہوئے مجھے خود اپنا تحفظ کرنا ہے تو حکومت کہاں ہے؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. ہمارا کیا موقف؟ ہمارا یہی تو موقف ہے. اب آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں آپ سب نے اس کو چلایا ہے کہ ایک بچی کوئی پشتون تھی، وہ اغوا ہوئی، کچے کا ڈاکو کے پاس چلی. اس کے لیے ایک پشین سے لشکر تیار ہوا پشتونوں کا، اور انہوں نے کہا ہم بچی چھڑانے آ رہے ہیں. تو اس کے راستے میں رکاوٹیں کیوں ڈالی گئی؟ اس کو کیوں روکا گیا؟ اس کو ان کے اوپر کیس اور مقدمے کیوں بنائے گئے؟ کیا ملک میں 2 قانون ہے یا ایک ہی قانون ہے؟ تو اس طرح میرا خیال رانا صاحب کو زیادہ کیا گیا، ایسی بات نہیں ہے. ہم دیکھیں، ہم اداروں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، ملک کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، ملک کی پالیسیوں کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. سب سے زیادہ اس دہشت گردی کی جنگ میں میں نے اپنی قربانیاں دی ہیں. 2000 سے زیادہ لوگ میرے شہید ہوئے ہیں. ایم اے ڈیز ہیں، ایم پی ایز ہیں، علماء ہیں، شیخ الحدیث ہیں، اور ہم مستقل آج تک قربانی دے رہے ہیں. ہم کوئی بندوق لے کے نہیں لڑ رہے ہیں، ہم ان کے بیانیے سے لڑ رہے ہیں. ہمیں وہ اس لیے مار رہے ہیں. مجھے تحفظ کس نے دے رہے ہیں؟ مجھے تو رانا صاحب نے تحفظ دے رہے ہیں. اگر حکومت مجھے تحفظ دینے کے لیے تیار نہیں، مجھے کہتی بیانیہ بھی ان کے ساتھ جا کے تم ٹکراؤ اور بندوق لے کے جا کے ان کے ساتھ لڑو، تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اور اس پہ میرا خیال. اچھا یہ بتائیے، ویسے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے اس بات کا کہ اپنے دفاع کے لیے ایک آپ لوگوں کو صلاحیت پیدا کریں ان میں، لیکن آپ ذرا بتائیے پھر اگر فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں لشکر بنانے کا کہا گیا تو کیا ایگزیکٹلی میسج کنوے کیا گیا، کمیونیکیٹ کیا گیا، کس قسم کی بات ہوئی ہے آپ لوگوں سے؟ دیکھیں وہاں پر باقاعدہ اس طرح کے امن لشکر بنائے جا رہے ہیں، امن کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں. پچھلے دنوں بنڈو میں یہ واقعہ ہوا ہے، انہوں نے ہمارے آدمی کو کچھ شہید کر دیا، بعد میں معافی مانگی اور نے کہا ہم سے غلطی ہو گئی. وہاں پر بااختیار بنایا جا رہا ہے. یہ اسی طرح بن رہا ہے جیسے میرے بھائی جیسے کراچی میں امن کمیٹی بنی تھی، یہ اس سٹائل میں ہمیں لے جانا چاہ رہے ہیں. ہم وہاں پر دیکھو ماحول ہر جگہ کا اپنا ہوتا ہے. پشتونوں میں ایک روایات ہے کہ وہ نسل در نسل جو دشمنی پڑ جائے، قتل ہو جائے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ نبھاتے ہیں.
اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو علاقہ چھوڑ جاتے ہیں لیکن پیچھے جا کے اس کو قتل کیا جاتا ہے. اسلم بخاری صاحب 2008 میں بھی یہ پالیسی ریاست نے اپنائی تھی. آپ نے سنا ہوگا عدزئی لشکر وغیرہ اس طرح کے اور لشکر بنے تھے, یہ ان میں سے ایک بڑا لشکر تھا, اور بعد میں بڑا نقصان رہا تھا اس پالیسی کا, کیونکہ جہاں سے یہ لشکر اٹھتے تھے جس گاؤں سے, وہاں پہ طالبانوں نے حملہ کیا, ان کے حجرے پہ, ان کے جرگوں پہ حملے ہوئے اور بہت سارے سویلینز جو ہے اس میں مارے گئے تھے. اس پالیسی کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا. 2016 میں جب ہمیں یہ اندازہ ہوا یا یہ ہمیں یقین ہوا کہ طالبان اب ختم ہو گئے ہیں ان علاقوں سے, تو باقاعدہ ان سے دوبارہ اسلحہ لیا گیا, جو امن لشکر بنے تھے ان سے اسلحہ لیا گیا کہ اب ضرورت نہیں ہے امن لشکروں کی. تو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, اسی قسم کی کوئی پالیسی جو دوبارہ ریپیٹ کی جا رہی ہے؟ ہاں, میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسی تجربے کو دوبارہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم دیکھیں, ہم کے پی بلوچستان میں آج دیکھیں, بلوچستان میں تو آپ کو شاید یاد ہو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں وہاں کی منتخب حکومت کو فارغ کیا گیا تھا, اکبر بگٹی صاحب کو گورنر بنایا, گورنر راج نافذ کیا, اس دن سے آج تک آپریشن چل رہا ہے. تو ہم نے کیا حاصل کیا, کچھ سمجھ میں آئی بات وہاں پر, کچھ ہم نے حاصل کیا, وہ آج تک ہم نام ہے وہاں سے. اب تو پشتون علاقوں میں جنگ چلی گئی ہے, زیارت میں اب پولیس والے شہید ہوئے ہیں جو میرے اپنے ہیں, JUI کے لوگ ہیں. اس طرح کوئٹہ میں آنا ہونا کی لیکن اسلم صاحب اس میں اس وقت جب یہ لشکر امن لشکر بنے تھے 2008 کی بات کر رہا ہوں, تو بہت سارے گاؤں دیہات نے اپنا فیصلہ خود بھی کیا تھا, کیونکہ اسلحہ تو وہاں پہ ہوتا تھا, اور اگر ان کو حکومت سے مدد مل رہی تھی تو وہ اس لیے چاہتے تھے کہ ہم مقابلہ کر رہے ہیں لوگوں کا, کہ ایسا نہ ہو کہ پھر بعد میں فوج اگر کرے تو پورے علاقے خالی کر کے آپریشن ہو. وہ ان کو لگتا تھا زیادہ نقصان ہوگا, تو بجائے اس کے کہ فوجی آپریشن ہو وہ چاہتے تھے ہم خود ان سے نمٹ لیں, ان کو یہاں سے نکالیں. اگر اس قسم کی پالیسی, کیونکہ یہ تو بات ہوتی رہتی ہے نا, اکثر PTI بھی کرتی ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاتھ میں کنٹرول دے دیں, لوگ خود نمٹ لیں گے ان سے. تو اگر وہ سمجھتے ہیں ریاست اور حکومت کہ یار یہ بہتر نمٹ سکتے ہیں اور آپریشن کی ضرورت نہیں ہوگی, تو پھر کیوں نہ اڈاپٹ کیا جائے اس کو؟ دیکھیں, پھر وہی بات آ جاتی ہے نا, پھر اس نے ادارے کیا کام کر رہے ہیں. میں تو مجھے تحفظ دے رہا, تو اداروں کا کام ہے نا, حکومت کا کام ہے. تو اس کا مطلب وہ اپنی حکمت عملی اپنے ٹھیک کرے نا, یا پھر یہ تسلیم کرے کہ ہم ناکام ہو چکے ہیں, عوام خود اپنے تحفظ کے لیے نکلے. میں کیسے نکلوں, مجھے بتائیں. میرے پاس آج تک کوئی میرے نام پہ اسلحے کا لائسنس نہیں ہے. ہم کیسے اپنا تحفظ کریں, ہمیں بتائیں. ہمیں تو اسلحے کا لائسنس لینے جائے 50 جگہ سے گزر کے جانا پڑتا ہے, تو ہم کیسے اپنا تحفظ کریں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا یہ رویہ, حکومت کی جو گفتگو, حکومت کا یہ بیانیہ کمزور ہے, اور وہ اس بیانیے میں بری طرح ناکام ہوئی ہے. اچھا, ایک بات کا جواب دیجیے گا اسلم صاحب, کہ اس وقت یہ سب اس کو پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب نے اس وقت ایسی بات کیوں کی, کیوں ایسے موڈ میں لگ رہے ہیں کہ وہ ایک تناؤ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں, جبکہ یہی نون لیگ پیپلز پارٹی آپ کے اتحادی رہے ہیں. ابھی 26ویں ترمیم کے وقت بھی آپ سے آ کے ملے اور آپ لوگوں کو راضی کر لیا. اب اس پہ کل میں رانا صاحب سے بھی پوچھا, وہ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں ایک گریونس یہ ہے فضل الرحمان صاحب کا کہ PDM کے سربراہ وہ تھے, لیکن 2024 میں جو حکومت ملی تو ان کو نہ KP میں حکومت ملی, نہ وفاق میں حصہ ملا. تو یہ ان کی ایک ناراضگی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے جب سربراہ تھے PDM کے اور کچھ نہ ملے تو ناراضگی ان کا ایک وجہ بھی ہے. تو کیا یہ ایشو ہے؟ دیکھیے, اب اچھا یہ ایک سوال آپ نے مجھ سے کیا, لیکن میں آپ سے بھی کروں گا. یہ جو ہم نے پچھلے دنوں کراچی سندھ میں ایک جلسہ کیا, اس کی ویڈیو منگوا لیں, چیک کر لیں. ہم نے بشیر بلوچستان میں بڑا جلسہ کیا, اس کی ویڈیو منگوا لیں, چیک کر لیں. ہم نے ایک بڑا جلسہ چارسدہ میں ابھی پچھلے مہینے لاسٹ منتھ میں کیا, اس کی ویڈیو منگوا لیں, مولانا صاحب کی تقریر چیک کر لیں. قصور کی ویڈیو پوری منگوا لیں, میں بھجوا دوں گا آپ کو, اس کو آپ چیک کر لیں. تقریر تو ایک ہی ہے. یہ تو مجھے پوچھنا ہے کہ آپ کو قصور میں تکلیف کیوں ہوئی ہے. تکلیف ہوتی تو کراچی میں ہو جاتی, پشین میں ہو جاتی, چارسدہ میں ہو جاتی. تو وہاں چونکہ وہاں کے عوام کی ہم نے بات کی تھی, تو وہاں یہ بول نہیں سکتے تھے. اب دیکھیں, ٹی وی پہ ہمارا بائیکاٹ ہے, ہمارا کوئی جلسہ نہیں چلایا جا رہا. مولانا صاحب بات کرتے ہیں جب بیٹھ کے اس پہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر, افسوس کا مقام ہے کہ وہاں کی تقریر میں نہیں بات جانے دی جا رہی. تو ہم نے فیصلہ کیا ہم عوامی رابطہ مہم پہ نکلے, عوام تک پہنچے. قصور میں ان کو اندازہ نہیں تھا کہ لاکھوں لوگ ہمارے پیچھے آ کے وہاں کھڑے ہو جائیں, جس کی وجہ سے یہ وہاں کی حکومت اور وہاں کے حکمران مسلم لیگ جو ہے وہ پریشان ہو گئی ہے. اور میں یہ کوڈ نہیں کرنا چاہوں گا, نام نہیں لوں گا, کہ پچھلے الیکشن میں تو ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ جمیعت علماء اسلام جو 2024 کی بات کر رہے ہیں, تو میرے انہی دوستوں نے کہا تھا کہ جمیعت علماء اسلام پنجاب میں کہاں ہے. تو ان کی سوچ یہ تھی, اب قصور میں اتنا بڑا. لیکن ایک بات جو اور کی فضل الرحمان صاحب نے, اس کے بعد وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ کو لانے بھیجتے ہیں. اب دیکھیں یہ بڑی عجیب سی بات ہے اسلم صاحب. ابھی آپ کو پتا ہے کہ 2024 کے الیکشن کے بعد ایک تنازع پیدا ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ تھے ان کو کیا ریزرو سیٹس ملیں گی یا نہیں ملیں گی. اب اسی پارلیمنٹ میں جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تو آگے آپ کی جماعت بھی تھی کہ نہیں, تحریک انصاف کی سیٹیں ہمیں دے دو. خیبر پختونخوا میں جتنی سیٹیں آپ جیتے ہیں اس سے زیادہ ریزرو سیٹ آپ کو مل گئی. تو اگر واقعی آپ کو ایک اصول کی سیاست کرنی ہے, جمہوری سیاست کرنی ہے, تو عدالتوں کو پتہ ہے کہ اس وقت حکومت کو جو ہے ہر طرف سے ایک قسم کی سپورٹ ہے. تو آپ کو اصولی پوزیشن لیتے اس وقت کہ بھائی یہ پارلیمنٹ جعلی ہے, ہمیں نہیں چاہیے ریزرو سیٹس. لیکن اس وقت آپ لوگ آگے تھے ریزرو سیٹ دینے کے لیے, کیونکہ آپ کا فائدہ ہو رہا تھا.
نہیں میرا فائدہ نہیں ہو رہا، اس وقت بھی فائدہ اپوزیشن کا ہو رہا تھا۔ اگر یہ سیٹیں میں نہ لیتا تو یہ سیٹیں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی لے لیتے اصولی پوزیشن، کیا فرق پڑتا؟ 3 سیٹوں سے کیا فرق پڑتا؟ دو یا تین سیٹیں دیکھیں، دو یا تین سیٹیں میں نے اگر قومی اسمبلی میں لی ہے، وہ 2 یا 3 سیٹیں اپوزیشن کہلاتی ہے، وہ اپوزیشن کی ہیں۔ پی ٹی آئی کا نام پی ٹی آئی کا ہو، جے یو آئی کا ہو، ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ قوت اپوزیشن کو ملی ہے، وہ مسلم لیگ کو نہیں ملی۔ اگر میں نہ یہ وہ سیٹیں ایسی اپوزیشن ہے کہ جب 26ویں ترمیم آتی ہے تو آپ ووٹ وہاں جا کے دے دیتے ہیں، اپوزیشن میں ہوتے تو پھر تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوتے، ووٹ نہ دیتے۔ نہیں جی وہاں تو ہمارا دیکھیں وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، اس میں ہم نہیں سر، چیپٹر یہی ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں ہم اپوزیشن میں، آپ اپوزیشن میں کہاں ہیں؟ اگر آپ ترمیم کو جب حکومت کو آپ کے نمبر کی ضرورت تھی تو آپ حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے نا، اپوزیشن میں کہاں تھے آپ؟ میرے برادر آخری دن جب ہم ووٹ دینے گئے اس وقت پی ٹی آئی کے لیڈروں کی، گوہر صاحب کی اور دیگر حضرات کی آپ تقریریں اٹھا لیں، ہم ان کے مشورے سے گئے تھے۔ ہمارے مشورے سے ہم نے آپس میں طے کیا تھا کہ آپ نے ووٹ دینا نہیں ہے اور ہم نے ووٹ دینا ہے، یہ ہم دونوں نے طے کیا تھا۔ اس سے کہ ہم نے 1.5 مہینہ حکومت کو انگیج کر کے اپنی مرضی کی 26ویں ترمیم تیار کرائی تھی، تو ہم دونوں پارٹیوں نے بیٹھ کے طے کیا تھا۔ اور یہ گوہر صاحب کا سٹیٹمنٹ لے لیں، اب جو مولانا صاحب کے گھر کے دروازے پر انہوں نے کہا پھر قومی لیکن اپوزیشن نے ووٹ نہیں کیا نا، انہوں نے پھر بھی آخر میں ووٹ تو نہیں کیا۔ انہوں نے نہیں کیا نا، ان کے قائد کے ساتھ زیادتی ہوئی نا، زیادتی ہو رہی تھی، ان کے قائد کو ملنے نہیں دی جاتا۔ آپ کو ابھی بھی یہ نہیں لگتا کہ اگر آپ جس پارلیمنٹ کو کہتے ہیں کہ یہ جعلی ہے، فارم 47 کی پارلیمنٹ ہے، وہاں پہ آپ کو کم سے کم ایک تھوڑی سی اصولی پوزیشن لے کر یہ ریزرو سیٹس نہیں لینی چاہیے تھی؟ پی ٹی آئی کو ملتی، نون لیگ کو ملتی، جس کو بھی مل جاتی، آپ کم سے کم اپنا جو ہے وہ دامن صاف رکھتے کہ ہم نے نہیں لی یہ سیٹیں۔ نہیں میرا خیال یہ کوئی ایسی معقول بات نہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں، 2 یا 3 سیٹوں سے قیامت نہیں آتی، اور ہم سے تو بڑی سیٹیں لے لی گئی ہیں۔ بہت بہت شکریہ اسلم غوری صاحب۔